बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। बिल आखिर हमजा शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया है। पीटीआई की तमाम तदबीरें धरी की धरी रह गई हैं। अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद के ऊपर पीटीआई जो है वो मुस्तकबिल की गेम खेलेगी। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान जो है वो मौजूद है पीटीआई के पास। दूसरी तरफ तौहीन मस्जिद नबवी जो गुज़श्ता दिनों हुई है उस हवाले से ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन मस्जिद नबवी नामंजूर का ट्रेंड जो है वो 2 दिन से टॉप पे है। उसके हवाले से उसके मुकाबले में पीटीआई ने भी एक ट्रेंड चलाया है। खान साहब की मकबूलियत किस हद तक मुतासिर हुई है और क्या कुछ हुआ है आज पंजाब असम्बली के मामलात के हवाले से, ये तमाम मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं ये आज का हमारा मौजू है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिन्होंने कॉल दे दी है अपने वर्कर्स को कि वो मई के आखिरी हफ्ते के लिए तैयारी कर लें। भरपूर लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और उनके मुताबिक जो है वो ये जो करप्ट हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने क्राइम मिनिस्टर कह के मुखातब किया और उन्होंने अपने वर्कर्स को दोबारा याद दहानी करवाई है कि उनके साथ कौन सी साजिश हुई है और किस इन्वायरमेंट में किस जो सिनेरियो में ये हुकूमत बनी है। और 60% काबीना जो है वो मुल्ज़म है, ज़मानत पर है। और इस हवाले से वीडियो पैगाम उन्होंने अपना ये जारी किया है ट्विटर पर और साथ में इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, हिदायत दे दी हैं कि चांद रात को भी निकलना है और झंडे लेके निकलना है ताकि दुनिया को ये पता चले कि आप जो है वो झुकने वाले नहीं हैं, ग़ुलाम नहीं हैं। और देखते हैं क्या सीन बनता है। बजट भी है आखिरी महीनों में। इमरान खान साहब ने ये जो तारीख़ रखी हैं मुमकिना जो मई का आखिरी हफ़्ता है उसकी कुछ वजूहात भी हैं। उसकी बड़ी वजह जो ये है, एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन में जो पेंडिंग्स मामलात हैं, कुछ दरखास्तें हैं मुनर्रफ अरकान के हवाले से और फार्म फंडिंग केस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ईद की छुट्टियों के बाद मई में ही मुनर्रफ अरकान आर्टिकल 63 के हवाले से जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था इमरान खान साहब के दौर में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी है। उम्मीदें इससे भी कुछ लगाई गई हैं। अब देखते हैं कि चांद रात को रश में लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं या खुश होते हैं। लिबर्टी चौक पे बहरहाल एक अच्छा अकट जो है वो पीटीआई ने हमेशा की तरह कर ही लेना है। लिबर्टी चौक से याद आया, आज हमजा शहबाज शरीफ के हलफ लेने की खुशी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी लिबर्टी चौक के ऊपर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के बाद कि रमज़ान है और इस तरह का इवेंट कोई भी आतिशबाजी वगैरह जो है ये ना की जाए, तो बहरहाल वो फंक्शन जो है वो मनसूख हो गया। पंजाब असम्बली में आज बिल आखिर हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 21वें वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है। काफ़ी ड्रामाई चीज़ें आज हुई हैं, ऐसा लग रहा था स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। रात से काफ़ी मुतहरक थी पीटीआई और अदालत को एक दफ़ा फिर सबूतास करने की कोशिश की गई है, अदालत का मजाक बनवाने की कोशिश की गई है, एक भौंडी हरकत की गई है मेरे ख्याल में। जब कल के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो हैं वो हलफ लेंगे हमजा शहबाज शरीफ से, उसके बाद रात को ही पिटीशन कोई तैयार की गई है और रात को 12 बजे लेके ये पहुंच गए हैं लाहौर हाई कोर्ट और वहाँ पे बंद दरवाज़ों के ऊपर इन्होंने कोई ट्वीट शीट बनाकर लगाए हैं। एक इंतहाई फजूल सा प्रोपोगंडा था। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है और ये मामला बिलाशुबा फ़ौरन टेकअप होने वाला था, लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन इस हवाले से जमा नहीं करवाई हुई तो रात को आप जाके सुप्रीम कोर्ट खुलवा के उसके बाद ये प्रोपोगंडा करें हाई कोर्ट खुलवा के और ये प्रोपोगंडा करें कि सुप्रीम कोर्ट भी रात 12 बजे खुली थी, वहाँ पे केस ऑलरेडी चल रहा था और उस केस के हवाले से आर्डर पास हो चुका था, आपकी पिटीशन अभी दायर नहीं थी। बहरहाल ये एक स्टंट था जिसको सुबह जो है वो दोबारा आजमाया गया, रजिस्ट्रार ने कोई इस पर एतराज़ लगाया, ये एप्लीकेशन मंजूर हो गई, सुनवाई के लिए इसकी अभी ये मुकर्रर नहीं हुई। इसी दौरान गवर्नर पंजाब जो है उमर सरफराज चीमा, उन्होंने अपनी जो आइनी खिलाफ वर्जी है, जो आइनी इख्तियारात से तजावज़ है वो जारी रखें, उनके बकौल वो इस पर राइट में। और उन्होंने सदर साहब को एक ख़त भी लिख दिया जिसमें उन्होंने एक बड़ा ही जो है वो मज़ाक़ा खेज़ सी चीज़ बयान कर दी कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, लिहाजा वो उसे वापस करते हैं और उस्मान बुज़दार जो हैं वो अभी भी वज़ीर आला पंजाब हैं। अच्छा, अब ये मज़ाक़ा खेज़ क्यों है, ये ड्रामाई क्यों है, इसे मैंने स्टार प्लस बोला क्यों है, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सदर साहब को इन्होंने लेटर लिखा है, उसके बाद चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर थे
ساری مشینری پنجاب کی جو ہے وہ پہلے بھی جو اندر کی خبریں وہ تنگ تھی پی ٹی آئی کی مینجمنٹ سے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ درجن کی تعداد میں آئی جی اور یہ جو چیف سیکرٹری دونوں ملا کے درجن بن جاتے ہیں، ان کی تبدیلیاں کی گئی ہیں، سی سی پی او کے بھی تجربات کیے گئے ہیں، وہ کہ بہتریاں کوئی نہیں آئیں، لیکن اداروں کے جو مورال ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں بلا وجہ کا پریشر جو ہوتا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی قصور نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ان کی حکومت تھی، نئے نئے لوگ تھے اور مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے۔ برحال عثمان بزدار صاحب نے بڑا سیریس لے لیا اس بات کو، عمر سرفراز چیمہ صاحب کی، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنا کابینہ کا اجلاس بلا لیا، اور وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور سٹاف وغیرہ کوئی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن ایک دن انہوں نے اور سی ایم پنجاب جو ہے شپ جو ہے وہ انجوائے کی ہے۔ گورنر ہاؤس کی تقریب جو ہے اس میں آج یہ لان میں مختص کی گئی تھی۔ نارملی گورنر پنجاب جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہ ہی اس کارروائی کو کرتے ہیں، لیکن گورنر پنجاب جو ہیں ان کے دعوے کے مطابق یہ ایک غیر آئینی انتخاب ہے، اور استعفیٰ جو ہے وہ بزدار کا بھی منظور ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے نام پہ لکھا گیا تھا، گورنر کے نام پہ لکھا نہیں گیا، تو انہوں نے ایسا کوئی آئینی بہانہ بنا کر جو ہے وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کیا، لیکن سپریم کورٹ اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ جو ججز بیٹھے ہیں وہ بھی آئین قانون پڑھنے کے بعد بیٹھے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی انسٹرکشن جاری کیا تو ان کے نزدیک یہ الیکشن ہو گیا۔ اچھا، اب عام طریقے سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا، اس وقت کے گورنر سرور جو ہیں انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ استعفیٰ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے نام پہ لکھا ہوا ہے، پارٹی سربراہ کے نام پہ، اس کو گورنر پہ لکھیں، اور گورنر صاحب کو پھر سیاسی دباؤ ہر پارٹی پہ ہوتا ہے، لیڈر تو پھر لیڈر ہوتا ہے، تو لیڈر صاحب کے دباؤ کے اوپر عمران خان صاحب اور پارٹی کے دباؤ پہ انہوں نے استعفیٰ منظور کر لیا، اور نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا۔ اس کے بعد الیکشن کا شیڈول بھی جاری ہوا اور گورنر کو جو ہے وہ اگلے دن ہٹا بھی دیا گیا۔ اچھا، ایک معاملہ جس گورنر کے روبرو پیش ہی نہیں ہے وہ اس کے اوپر اپنا کامنٹ کیسے دے سکتا ہے، وہ کیسے اس کا استعفیٰ ریجیکٹ کر سکتا ہے، جب کہ عثمان بزدار خود اسمبلی میں اس دن موجود تھے جس دن حمزہ شہباز شریف اور پرویز الہی کے درمیان وزارت اعلیٰ پنجاب کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ نومینیشن جمع کروا دیں پرویز الہی صاحب نے، ایکسیپٹ ہوا، استعفیٰ تو پھر ہی کروائیں، مطلب کہ ہوا میں ساری چیزیں ہیں، مطلب کہ جو بھی بندہ سیٹ پہ بیٹھ گیا اب اس بندے نے یہ طے کر لیا کہ اس نے مطلب رسپیکٹفلی جو ہے وہ اترنا ہی نہیں ہے، اسے پنجابی چون مطلب سخت لفظ ہو جائے گا، گھسیٹ کے ہی اتارنا پڑے گا۔ اور یار آپ نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیے، آپ نے اسمبلی چھوڑ دی، آپ کے کہنے کے مطابق یہ ساری سازش ہے، اور ایسی حکومت میں ایسے سیٹ اپ میں آپ نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، پنجاب میں کی نہیں ہوئی، پنجاب پاکستان سے باہر ہے کہیں۔ بہرحال جی، اس ساری تگو دو میں اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں راجہ پرویز اشرف، انہوں نے آج حمزہ شہباز شریف صاحب سے یہ حلف لے لیا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے، اب پی ٹی آئی کے پاس جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ کیا آپشن بچی ہے اور کس وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی جنہیں ہم گیمز کہہ رہے ہیں یا ڈرامہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں تقریباً 26 ان کے دعوے کے مطابق اور ہماری گنتی کے مطابق یہ 30 سے زیادہ ہیں، 26 منحرف ایم پی ہیں جن کے خلاف پی ٹی آئی نے کیس جو ہے وہ اسپیکر کے تھرو الیکشن کمیشن میں بھیج دیا۔ 14 اپریل کو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش ہوا تھا، اس میں نیشنل اسمبلی کے بھی ہیں، لیکن چونکہ ابھی پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو میں صرف اس کے ہی فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے 26 ایم پی اے کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا ہوا ہے جس کے سنوائی جو ہے وہ اب 6 مئی کو ہونی ہے۔ اچھا، اب تقریباً 30 دن میں یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، اور 14 مئی کو اگر یہ 14 اپریل کو گیا ہے تو 14 مئی تک جو ہے وہ 30 دن پورے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر الیکشن کمیشن ان کی رکنیت ختم کرنے کا کوئی فیصلہ جاری کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بھرپور احتجاج میں بھی، اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور چونکہ سادہ اکثریت سے بھی تعداد جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی گنتی کی کم ہو جانی ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ امیدیں رکھی گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن سے ان کی رکنیت معطلی یا سیٹ کو ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد جو گنتی ہے اس کے اوپر ساری گیم بنائی جائے گی۔ اچھا، اس میں پی ایم ایل این کی 10 سیٹیں اور پی ٹی آئی کی 183 اور -26 ان میں سے وہ ہیں جن کے خلاف انہوں نے خود ریفرنس بھیجے، یہ 157 اور 167 کی تعداد بنتی ہے، 5 نون لیگ کے ناراض ہیں، 171-72 بنتے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ شہباز شریف کو ووٹ ملے تھے 197، جس میں ان کے اپنے 161 اور 7 پیپلز پارٹی کے اور باقی منحرف اراکین تھے جو 197 بنے۔ اچھا، 26 کے ڈی نوٹیفائی یا ڈی سیٹ ہونے کے بعد
یہ الیکشن متنازع تو خیر ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کا ایک موقف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ منرف اراکین پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ان کے بقول لوٹے ہو کر گئے ہیں اور بک گئے ہیں، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، انہوں نے ان کے ہی سر پہ یہ حکومت بنی ہے اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جیسے بھی ہے، حمزہ شہباز شریف اب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے اور انہیں شہباز سپیڈ کو ہرانا ہے۔ گو کہ ان کے پاس بزدار دور کا جو سست ٹنور گزرا ہے اس کا ایک ایج ان کے پاس موجود ہوگا، لیکن مقابلہ بہت سخت ہے۔ ان 26 ارکان کے نااہل ہونے کے بعد ممکنہ طور پر جو شہباز شریف کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز شریف، ان کو اعتماد کا ووٹ لینا یا اس حوالے سے کوئی ایشو آ سکتا ہے۔ لیکن تب تک اندر کی اطلاعات یہ ہیں کہ پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے مزید کچھ اراکین جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور کاف لیگ کے بھی ایک دو لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت میں آ رہے ہیں، تو یہ گنتی تقریباً برابر ہی ہے۔ اب یہ سارا تجربے کی ٹنور میں یہ وقت گزر جانا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ دباؤ کے تحت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی اس کے اوپر ایک کلیئرلی سٹینڈ لے چکی ہے اور وہ مظاہرے کر رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مسجد نبوی میں، پی ٹی آئی کے کچھ عہدیداروں کی طرف سے ایک پروٹیسٹ یا ایک ہلڑ بازی ارینج کی گئی تھی جس میں پی ایم ایل این اور پاکستان حکومت کے جو کابینہ میں شامل ممبر ہیں شاہزین بگٹی اور مریم اورنگ زیب صاحب، ان سے بد تہذیبی کی گئی اور چور چور کا نعرہ لگائے گئے، اور بیسک پوائنٹ جس پہ عوام میں غصے کی لہر پائی جاتی تھی وہ تھی کہ مسجد نبوی کے صحن میں اور مسجد نبوی کے احاطے میں جو ہے یہ ہلڑ بازی کی گئی، اور جس میں واضح طور پر عمران خان صاحب کے مشیر خاص جو ہیں صاحبزادہ جہانگیر جو ہیں وہ ملوث تھے۔ اور آج کی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، ویڈیو ثبوت ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں یو کے رانا عبدالستار اور انیر مسرت جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں مشیر رہے ہیں، ان کے برادر ان لا بھی ہیں۔ اب یہ صاحب خود اس مظاہرے کو لیڈ کر رہے تھے، ثبوت جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور بظاہر اس کے اوپر امید کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کی طرف سے واضح جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر مذمت جو ہے وہ آئے گی، لیکن خان صاحب کا ایک بیان منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے اگر مگر کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے، لیکن پراپر مذمت نہیں کی۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ عوامی رد عمل ہے اور یہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر عام عوام میں شدید غصہ پایا جاتا ہے اور پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ کوئی ایسا ٹرینڈ جو بالکل غیر سیاسی تھا اور وہ یہ اتنا ٹاپ کر گیا کہ 2 دن سے وہ لسٹ میں موجود ہے۔ گزشتہ روز 1 ملین سے زائد ٹویٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر ہوئی ہیں۔ ٹرینڈ تھا توہین مسجد نبوی نامنظور، اور اس کے ساتھ ایک اور ٹرینڈ بھی جو چل رہا ہے وہ ہے شیخ رشید کو گرفتار کرو۔ کوئی شیخ رشید کا کردار جو ہے وہ مشکوک یا مبینہ ہی نہیں بلکہ واضح ہے۔ ان کے بیانات، اب وہ شیخ چلی والے بیانات تھے یا جو بھی تھے، لیکن بہرحال شیخ رشید صاحب کے اوپر ہے بڑا بھرپور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اتارا جائے۔ اچھا، پچھلے دنوں عمران خان صاحب کی حکومت اترنے کے بعد عام عوام جو عام پاکستانی تھے وہ ہمدردی سمپتھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ ان کی ویڈیوز پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک حواس ضرور چلی تھی کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو گیا، سیٹ سے اتر گئے۔ پاکستانی ایموشنل ہے اور کافی ایموشنل، اتنے ایموشنل ہے کہ فلم میں ایک ہیرو جو ہے وہ مر بھی جائے، فوت ہو جائے یا اس کا کوئی مطلب اینڈ اچھا نہ ہو تو یہ پھر بھی رو پڑتے ہیں۔ تو دکھی قوم تو ہیں ہم، سینٹیمنٹل تو ہیں تھوڑے سے، اور اس کے حوالے سے سینٹیمنٹل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ اور پاکستانی بھی ہیں اور وہاں کے رہنے کے باشندے ہیں، مسلمان ہیں، اور اس عمل کے بعد، اس کارروائی کے بعد جب پی ٹی آئی کا نام کھل کر اس معاملے میں سامنے آیا اور عمران خان صاحب نے ایک ٹوٹی پھوٹی جو مذمت کی ہے وہ بھی لیٹ، اور ان کے مشیروں کے سابق وزراء کے بیانات جو ہیں، ان تمام کا رد عمل یہ آیا کہ عام عوام جو ہے وہ اس پر جو ہے خان صاحب کو جو ہمدردیاں ملی تھی اس سے اب کمی آ گئی ہے۔ اب ٹویٹر ٹرینڈ کے اوپر مختلف جو لوگ تھے جن کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا وہ جو ہے وہ متزلزل سے نظر آئے ہیں، اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے اقتدار جانے کے بعد ہر طرح کی جو لمٹس ہیں، پابندیاں اخلاقی، اس سے آزاد ہو چکے ہیں، اور وہ اسی حوالے سے ٹویٹر پر اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیم نے مذہب کارڈ نامنظور کا بھی جو ہے وہ ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی تائید ہے کہ عام عوام کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں اور کسی مسلمان کو آنی بھی نہیں چاہیے۔
اس توہین مسجد نبوی نامنظور کے ٹرینڈ میں ایک پوسٹ دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو خاموش ہے وہ بھی مجرم ہے۔ بڑی زبردست لائن تھی یہ، کیونکہ خاموشی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کسی بھی غیر اخلاقی، غیر شرعی اور مذہبی جو بے حرمتی ہے اس میں اگر مگر نہیں ہوتی، اس کی یا مذمت ہوتی ہے یا تائید ہوتی ہے، اور تائید کرنے والے کون ہیں اور مذمت کرنے والے کون ہیں اس سے آپ بالکل واقف ہیں۔ بہرحال جی آج کے پروگرام میں یہی چند خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو ولاگ پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔